अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो सफ़र जो तेरे नाम था, अगला पार्ट। यारम की आंख खुली तो ज़रार को अपने करीब पाके वो शर्मा से गए थे। पास आके उसने ज़रार के माथे पे अपने लब रखे। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे आप जैसा शोहर अता किया, और मैं भी अल्लाह का एहसानमंद हूँ जिसने मुझे तुम जैसी बाकिरदार शरीक हयात को मेरी ज़िंदगी में शामिल किया। ज़रार ने कहते हुए आंखें खोलीं। आप जाग रहे थे? वो आंखें घुमाने लगी। अच्छा, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। ज़रार बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया। वो रात से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, मैं किचन का सामान ऑर्डर कर देता हूँ, फिर हम मिलकर नाश्ता। ज़रार ने कहते हुए मोबाइल उठाया। मतलब? कुछ नहीं, तुम अपनी छोटी सी अकल पर जोर मत डालो, उसने कहते हुए यारम के माथे पर लब रखे। ले भी आए ज़रार, इतनी देर में खा के फारिग भी हो जाती हूँ, यारम मेज़ बजाती हुई बोली। सबर मेरी जान, ज़रार मेज़ पर नाश्ता लगाते हुए बोला। ये क्या है? वो मेज़ की तरफ देख कर बोली। मोहतरमा, ऑमलेट, स्लाइस, मक्खन, उबले हुए अंडे, तुम्हारी चाय और मेरी कॉफ़ी। पर मैं तो पराठा खाती हूँ, इसके बगैर मेरी सुबह नहीं होती। पराठा? मैडम जानती हैं आप पराठा कितना ऑयली होता है। ऑयली नहीं? ऑयली नहीं, मैं देसी घी का खाती हूँ, वो नुकसान नहीं देता। उफ़ यारम मेरी जान, आज खा लो, कल से पक्का बाकी का सामान मैं ले आऊँगा, फिर तुम जो चीज़ खाना चाहो खा सकती हो। वो निवाला बना के उसकी तरफ बढ़ाने लगा। ठीक है, वो मुस्कुराती हुई बोली। कैसा बना है? वो तजस्सुस से इसकी तरफ देखने लगा। बहुत बहुत। क्या? बुरा, ना नमक ना मिर्च। हटे, मैं मक्खन ही लगा के खा लेती हूँ। यारम, ज़रार घूरते हुए बोला। अब ज़बरदस्ती तारीफ़ तो नहीं होती ज़रार साहब। ठहरो ज़रा, अभी बताता हूँ तुम्हें, वो कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, जबकि यारम ने दौड़ लगाई। ज़रार ने हाथों से पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचा। भाग नहीं सकती मुझसे, वो इसके गिर्द हिसार बांधता हुआ बोला। मैं भागना भी नहीं चाहती, मैं इस दुनिया से आज़ाद नहीं होना चाहती, मैं होने भी नहीं दूंगा। वो यारम को अपनी बाहों में उठा के पूरे घर में घूमने लगा। उनकी हंसी की आवाज़ें घर की रौनक को बढ़ा रही थी। आपने ये झूठ क्यों बोला माहिर से? गुलमीना बेगम नवाज़ुद्दीन के साथ बेंच पर बैठी थी। माहिर की हालत अब ठीक थी, लेकिन उसे अस्पताल अभी भी रखा गया था। तुम इस वक्त अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। जो मुझे सही लगा मैंने किया। अपने छोटे साहबजादे की फ़िक्र करो जो अभी तक घर वापस नहीं आया। नवाज़ुद्दीन गुलमीना बेगम पर भड़क पड़े। प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कुछ भी। अल्लाह के अजाब को दावत दी है आपने, मत करें ऐसा, अभी भी वक्त है। माहिर को सच बता दें। तुम अपने दीन के सबक अपने पास रखो, और अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो तलाक दे के इस घर से दफ़ा कर दूँगा तुम्हें। वो कहते हुए अंदर कमरे की जानिब बढ़े। भाई, आप इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? माह माहिर के पास ही खड़ी थी। जब उसे होश आया था वो इसके साथ ही मौजूद थी, जबकि नवाज़ुद्दीन और गुलमीना बेगम बाहर बैठे थे। जिसको आप शिद्दत से चाहें वो आपकी मोहब्बत, आपकी वफ़ाओं का सिला इस तरह से दे जिस तरह मुझे मायदा ने दिया है। जब आपके जीने की वजह को ही छीन लिया जाए, जब आप अपनों के रवैयों के हाथों बर्बाद हो जाएं, तो इस वक्त इंसान के साथ यही सूरत बाकी रहती है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना। पर भाई, ये तो बुज़दिल लोग करते हैं, और आप तो बहुत बहादुर हैं। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं? नवाज़ुद्दीन अंदर आते हुए बोले। कुछ नहीं बाबा, माँ मुस्करा के बोली। अच्छा, तुम ज़रा अपनी माँ के पास बाहर जाओ, मुझे माहिर से कुछ बात करनी है। जी बाबा, वो कहते हुए बाहर निकल गए। डॉक्टर ने कहा है तुम आज शाम तक डिस्चार्ज हो जाओगे। देखो माहिर, अब तुम इस लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो, वो अपने गंदे करतूतों के साथ ही कब्र में दफन हो गई है। बाबा प्लीज़ इसका जिक्र मेरे सामने मत करें। अयाज इस वक्त जेल में है, तुम्हें अस्पताल लाने के बाद ही मैंने पुलिस को कॉल कर दी थी, और इसकी माँ से हमें कोई मतलब नहीं, ना और उसकी बहन से, और ना ही उसकी बहन से। जैसे ही तुम तंदुरुस्त हो जाओगे मैं तुम्हें इसके पास ले जाऊंगा। बाबा, मैं जरताशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज से आपका हर फैसला मंजूर है। नवाज़ुद्दीन ने खुश होकर माहिर के माथे पर बोसा दिया। इतना बड़ा बाज़ार? वो गर्दन ऊपर करते माल को देखती हुई बोली। यारम, ये बाज़ार नहीं, ये मॉल है, शॉपिंग मॉल। यहाँ कपड़ों से लेकर मेकअप तक की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ज़रार उसके करीब आता हुआ बोला। ओ अच्छा, तो बाज़ार ही हुआ। अब वो दोनों अंदर मॉल की तरफ बढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक स्टेयर्स देख के यारम वहीं रुक गई। क्या हुआ? चलो, ज़रार उसका हाथ खींचता हुआ बोला।
یہ کیا بلا ہے، میں نہیں جاؤں گی ایسے۔ یارم سب دیکھ رہے ہیں، چلو، زرار آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ نہیں، ہم کہیں اور چلتے ہیں جہاں یہ نہ ہو۔ یارم میں تمہارے ساتھ ہوں، اور دیکھو سب جا رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہو رہا۔ زرار اس کو مسلسل آگے کی جانب کھینچ رہا تھا، لیکن یارم ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو آخر کار زرار صاحب نے اپنی زوجہ محترمہ یارم کو اپنی گود میں اٹھایا اور سٹیئرز کی طرف بڑھنے لگا۔ زرار صاحب دیکھ رہے ہیں، نیچے اتارے مجھے۔ چپ، بالکل چپ، اب اگر آواز آئی تو یہیں پھینک کے چلا جاؤں گا۔ زرار آپ بہت برے ہیں، اس بات پر تمہیں کوئی شک میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پاگل لڑکی۔ مال میں موجود سب لوگ ان کو دیکھ ہوٹنگ کرنے لگے۔ یارم نے زور سے زرار کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا، کہیں وہ گر نہ جائے۔ محترمہ آنکھیں کھول لیں، اب ہم آ گئے ہیں اوپر۔ زرار یارم کو نیچے اتارتا ہوا بولا۔ سب ہمیں دیکھ کر چیخ کیوں رہے تھے؟ سب مجھے تمغہ جرأت سے نواز رہے تھے کہ اتنی بڑی بھینس کو لے کے میں کیسے جا رہا تھا۔ زرار آپ نے مجھے بھینس کہا، میں نے نہیں کہا تھا آپ مجھے اٹھائیں۔ ہاں تو وہیں چھوڑ کے آ جاتا، جاہل لڑکی۔ چلو اب۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ایک بوتیک میں لے جانے لگا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد وہ اب فوڈ کارنر پر موجود تھے۔ کیا کھاؤ گی؟ ساگ اور مکئی کی روٹی مل جائے گی یہاں سے، اور اگر ساتھ لسی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ یہاں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ تو اور کیا ملتا ہے؟ ویٹ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ زرار مینیو کارڈ کی طرف دیکھ کے بولا۔ کچھ دیر بعد ٹیبل پر چائنیز رائس، پاستا، روسٹ چکن، سلاد اور رائتا وغیرہ رکھا گیا۔ ادھر دیکھو، سب سے پہلے یہ رومال اپنی گود میں رکھو۔ زرار اسے سمجھانے لگا، پھر اسے کھانے کے لیے چمچ کا استعمال کرو۔ اللہ نے ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ یارم یہاں اس طریقے سے ہی کھاتے ہیں، تھوڑا مہذب طریقہ کار سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ چاول تو پھیکے ہیں، کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ یارم زرار کی طرف دیکھ کے بولی۔ جو بھی ہے تمہیں کھانا پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ انگریزی کھانا کھا کر اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی؟ پاکستانی کھانے ختم ہو گئے ہیں جو اب یہ گوروں کی خوراک کھانی پڑ رہی ہے۔ یارم، اوور ایکٹنگ بند کرو اور کھانا کھاؤ۔ ماہر صحت یاب ہو کر گھر آ گیا۔ اس وقت وہ اور نواز الدین جیل میں موجود تھے۔ ایاز کو پہلے سے ہی ڈرا دھمکا کر سمجھا دیا گیا تھا۔ تم جانتے ہو گے میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ جی صاحب، دل تو کر رہا ہے تمہاری یہیں قبر بنا دوں۔ وہ لڑکی اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ وہ دل میں خود کو کوس رہا تھا، اس کے گناہوں کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ پر افسوس، جائیداد تو پھر بھی تم دونوں کو نہیں مل سکی۔ قتل کیوں کیا تم نے اس کا؟ قتل کیوں کیا تم نے اس کا؟ وہ سارا سچ آپ کو بتانا چاہتی تھی، شاید رحم آ گیا تھا اس کو آپ پر، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ تمہاری ماں کہاں ہے اس وقت؟ وہ ایک رشتہ دار کے پاس رہنے چلی گئی ہیں۔ یارم اور زرار کے بارے میں پتہ ہے بابا کو؟ نہیں صاحب، آپ مت بتائیے گا، ورنہ وہ میری بہن کو جان سے مار دیں گے۔ اس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، وہ معصوم ہے۔ ایاز روتے ہوئے بولا۔ جیسے تم معصوم ہو ویسے وہ بھی ہوگی۔ اگر میرے بھائی کو ذرا سا بھی دکھ یا کوئی نقصان پہنچا تو تمہاری بہن کی جان میں خود لوں گا۔ وہ کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اے میرے مالک، میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو نہ دینا۔ ایاز اوپر کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ یہ ڈریس پہن کے آؤ۔ وہ یارم کو ایک خوبصورت پنک اور پستہ رنگ کی میکسی دیتا ہوا بولا۔ لیکن کیوں؟ یہ بہت بھاری ہے، میں پہن کے باہر نہیں جا سکتی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے میری پیاری بیگم۔ تو پھر کیوں پہنوں میں اسے؟ ایک تو تم اتنے سوال کرتی ہو، جو کہا ہے کرو۔ اچھا جا رہی ہوں۔ زرار بالکونی میں کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی یارم ڈریس چینج کر کے باہر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر کہیں کھو گیا۔ زرار کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کے نزدیک آتی ہوئی بولی۔ میری محبت، میرے جذبات صرف تم سے ہیں۔ دیکھو میری کائنات صرف تم سے ہے، اوروں سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ میرے سوالات، میرے جوابات صرف تم سے ہیں۔ تم کو معلوم ہی نہیں میری تنہائی کا دکھ، میری سوچیں، میرے خیالات صرف تم سے ہیں۔ اگر کبھی بکھر جاؤں تو سمیٹ لینا مجھ کو، ہے مکمل میری ذات جو صرف تم سے ہے۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے بالوں کا جوڑے سے آزاد کرتا، اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ایک بات کہوں زرار، مجھے نا یہ آپ کا گانا سمجھ نہیں آیا۔ وہ اس کی گرفت سے دور ہٹ کر بولی۔ یارم، یہ گانا نہیں ہے، میرے دل کے خیالات ہیں جو میں تمہارے لیے رکھتا ہوں۔ وہ قریب آتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھ چکا تھا۔ اچھا ایک منٹ، وہ موبائل اٹھاتا ہوا بولا۔ زرار نے یارم کی کچھ تصویریں کلک کی۔
ماہر اور زرتاشا کی منگنی کا فنکشن جاری تھا۔ گھر میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ زرار کو نواز الدین کی کئی بار کال آ چکی تھی، لیکن اس کا فون مسلسل آف آ رہا تھا۔ ماہر نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ چاہتا کیا تھا کہ زرار خود آ کر سچائی بتائے۔ منگنی کی تقریب ختم ہو چکی تھی، سب مہمان جا چکے تھے۔ ماہر سب سے مل کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مائدہ کی تصویریں جو اس کے فون میں ابھی بھی سیو تھیں۔ میں اب تمہارے لیے اپنی زندگی کو مزید برباد نہیں کروں گا۔ میں بھول گیا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے نام کی کوئی لڑکی آئی تھی۔ کچھ دنوں میں امریکہ جا رہا ہوں اور وہاں واپس آ کر زرتاشا سے شادی کروں گا اور سکون سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس نے کہتے ہوئے مائدہ کی تمام تصویریں ڈیلیٹ کی اور زرار کو کال ملائی۔ زرار کی نئی سم کا نمبر اس کے پاس موجود تھا۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایاز ایسا نہیں کر سکتا۔ تم اس لیے یہ سب کہہ رہے ہو کہ یارم اس کی بہن ہے؟ نہیں بھائی، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ پلیز زرار، تمہیں اپنی منگنی کے بارے میں بتانے کے لیے کال کی تھی۔ میں نے زرتاشا سے منگنی کر لی ہے۔ کیا بھائی یہ وہی لڑکی ہے جس سے آپ کو شدید نفرت تھی؟ زرار، میں اب ماما بابا کے تمام فیصلوں پہ سر خم کر دوں گا۔ آگے ہی اپنی مرضی کر کے میں خود کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تم بھی اس کی بہن سے بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہو۔ بھائی یارم ایسی نہیں ہے۔ میں 1 ہفتے تک امریکہ جا رہا ہوں، کچھ عرصہ وہاں رہنا چاہتا ہوں، لیکن بھائی یوں اچانک ہاں میں کچھ وقت تنہا رہ کر اس زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ تم یارم کے بارے میں کب تک گھر والوں کو بتاؤ گے؟ ابھی فی الحال نہیں۔ آپ اگر مجھ سے ملنے خود آ جائیں تو اچھا ہوگا۔ زرار اب بس کرو، یہ سب واپس آ جاؤ۔ مجھ سے ماما بابا کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ بھائی جب مجھے مناسب لگے گا تب واپس آ جاؤں۔ یارم ناشتہ کب بنے گا؟ وہ کچن میں داخل ہوتا ہے، اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا۔ زرار بس 5 منٹ۔ کیا تم نے میرے لیے آملیٹ نہیں بنایا اور نہ ہی کافی؟ آج آپ میرے ساتھ دیسی گھی کے پراٹھے کھائیں گے اور ساتھ میں نے ساگ کا تڑکا لگا دیا ہے۔ یارم تم کیا چاہتی ہو؟ میں بھی تمہاری طرح ہاتھی بن جاؤں؟ میں نہیں کھاؤں گا یہ سب۔ وہ پیار سے اس کے گال کو چھوتا ہوا بولا۔ ایک دن کھانے سے آپ ہاتھی نہیں بن جائیں گے۔ وہ زرار کی ناک کھینچ کے بولی۔ بہت ضدی ہو تم، آپ کی محبت کا ہی اثر ہے۔ اچھا، وہ پاس پڑے ہوئے آٹے کے باؤل میں سے تھوڑا سا نکالتے ہوئے اس کے چہرے پہ لگا چکا تھا۔ زرار، وہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ جی میری جان، وہ اس کی آنکھوں کو نذرانہ پیش کرتا ہوا بولا۔ ماہر امریکہ ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ وہ زرار سے ملے بغیر ہی آ گیا تھا۔ وہ یارم کی وجہ سے زرار سے ملنے نہیں گیا۔ اوپر بک کرواتے ہوئے وہ کچھ دیر انتظار کرتا ہوا سائٹ پہ کھڑا ہو گیا۔ اب میں اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دوں گا اور ان سب لوگوں کو بھی جس کی وجہ سے میں برباد ہوا ہوں۔ کچھ دیر میں ہی وہ گاڑی پہ بیٹھ کے گھر پہنچ چکا تھا۔ یہ گھر اس کی اپنی ملکیت تھی، یہاں وہ اکثر آتا جاتا تھا، لیکن اس بار وہ لمبے عرصے کے لیے آیا تھا۔ موبائل پہ رنگ ہوئی۔ زرتاشا کا نمبر دیکھ کے ماہر نے غصے سے کال اٹھائی۔ بولو، کیوں کال کی؟ کیا مطلب ماہر؟ ہونے والی بیوی ہوں تمہاری۔ سوری زرتاشا، دراصل اتنے لمبے سفر سے آیا ہوں اس لیے تھک گیا ہوں۔ اچھا 2 سال کے لیے تم مجھے چھوڑ کے گئے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، منگنی تمہاری مجھ سے ہو چکی ہے، کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس بار معاف نہیں کروں گی۔ اگر مجھے چھوڑ کر گئے تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ زرتاشا نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ماہر نے فون بیڈ پر پھینکا اور فریش ہونے چلا گیا۔ ماہم کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ماہر کو بہت کہا گیا کہ وہ شادی اٹینڈ کرنے کے لیے آ جائے، لیکن وہ نہیں۔ زرار کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شادی کے سارے انتظامات نواز الدین خود دیکھ رہے تھے۔ یارم، میرے کپڑے پریس ہوئے ہیں کہ نہیں؟ زرار کہتا ہوا کمرے میں آیا۔ بس 5 منٹ زرار، کہاں جانا ہے آپ کو جو اتنی جلدی میں مجھ سے کپڑے استری کروا رہے ہیں؟ یارم، صرف میں نہیں تم بھی جا رہی ہو۔ وہ اس کے گالوں کو نرمی سے چھوتا ہوا بولا۔ کہاں؟ اپنے گھر؟ اپنے گھر مطلب اس حویلی میں؟ اس حویلی کا کیا مطلب؟ وہ ہمارا گھر ہے، ہمیں وہیں جانا ہے۔ یارم میری پاگل لڑکی، ماہم کی شادی ہے، بھائی بھی نہیں ہے تو اور کوئی تو ہونا چاہیے وہاں۔ ماہر بھائی کہاں گئے ہیں؟ وہ ملک سے باہر گئے ہیں، انہوں نے ہی کال کر کے مجھے کہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ لیکن زرار، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ کیسا میری جھلی؟ میرے ہوتے ہوئے ڈر؟ زرار خان کے ہوتے ہوئے فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت۔ ٹینشن؟ اب یہ کہ انگریزی کا لفظ ڈھونڈ کے لے آئے ہیں آپ میرے لیے۔ تم چھوڑو یہ سب، تم باقی کا سامان پیک کرو، یہ میں کر لیتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ماہر اس وقت کلب میں موجود تھا، سگریٹ کے کش لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈانس فلور پر پہنچ چکا تھا۔
جب انسان کو سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتا؟ ان دنیاوی چکروں میں پڑ کے اپنی زندگی کو جہنم کیوں بنا لیتے ہیں؟ جس رب نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے وہ آپ کو ان مشکلات سے نکالنے میں بھی قادر ہے۔ تو بات صرف یقین کی ہوتی ہے۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ ماہر وہیں کونے میں پر بیٹھا تھا، اپنے اندر کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ ماہر نے مشکل سے آنکھیں کھول کے فون ماہر کیسے ہو؟ زرتاشا کی آواز سن کے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ ہاں بولو، تم ہمیشہ مجھ سے اکتا کے کیوں بات کرتے ہو؟ زرتاشا کیوں کال کی ہے؟ ایسے ہی دل کر رہا تھا، مجھے یہاں اور بھی کام ہوتے ہیں، تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتا۔ ماہر کہتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ گاڑی تک پہنچا۔ مشکل سے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آنکھیں رونے سے لال تھیں۔ میں اداس راستہ ہوں شام کا، مجھے آہٹوں کی تلاش ہے، یہ راستے سب ہیں بجھے بجھے، مجھے جگنوں کی تلاش ہے۔ یہ خوشی ہے مجھ سے خفا خفا، مجھے زندگی کی تلاش ہے، میرے پیاس میں وہ طلب نہیں، مجھے تشنگی کی تلاش ہے۔ ایک ہجوم سا ہے رواں رواں، مجھے دوستوں کی تلاش ہے۔ زرار یارم کو لے کر حویلی پہنچ چکا تھا۔ گھر کے سارے ملازم ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حویلی کو اچھی طرح سے سجایا گیا تھا۔ آج ماہم کی بارات تھی۔ یارم زرار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے نوازالدین اور گرمینہ بیگم کھڑے تھے۔ بارات کا فنکشن رات کا تھا۔ ماہم بھی ابھی گھر پر تھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ نوازالدین یارم کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ بابا میں نے اور یارم نے نکاح کیا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے، وہ اس گھر کی بہو۔ زرار نے یارم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا۔ دیکھ لو گلمینہ بیگم، آج تمہارے بیٹے نے ایک ملازمہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ یارم کا خوف مزید بڑھنے لگا۔ ماہم بھی زرار کی آواز سن کے کمرے سے باہر آئی۔ تم اس قاتل شخص کی بہن کو اس گھر کی بہو بنا کے لائے ہو، جس نے تمہارے بھائی کی اس گھر کی خوشیوں کو برباد کیا ہے۔ نوازالدین چیختے ہوئے بولے، بابا اس میں یارم کا کوئی قصور نہیں، جو کیا ہے اس کے بھائی نے کیا ہے۔ جو بھی ہوا ہے یہ لڑکی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، میں اس کو لے کر چلا جاتا ہوں، کیونکہ جہاں یارم ہوگی وہاں ہی میں رہوں گا۔ زرار یارم کی طرف دیکھتا ہوا بولا، رہنے دینا اب بس بھی کریں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماہر کی طرح یہ بھی گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ ماہم کی شادی ہے، زرار کا ہونا یہاں ضروری ہے۔ گلمینہ بیگم نوازالدین سے مخاطب ہوئی۔ پر ماما بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی، آپ فوراً اسے نکالیں۔ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں، یہ 2 ٹکے کی ملازم اپنی بھابھی کے روپ میں۔ بکواس بند کرو ماہم، اور ویسے بھی تم اس گھر سے جا رہی ہو، تمہیں یارم کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فی الحال میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی طرح قابو کیا ہے تم نے بھائی کو، یہ تو میرے زرار بھائی رہے ہی نہیں، ماہم چلاتے ہوئے بولی۔ زرار خاموشی سے یارم کو لے کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہم کی رخصتی ہو گئی تھی۔ یارم شیشے کے سامنے کھڑی جھمکے اتار رہی تھی۔ بلیک کلر کی میکسی میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ گھر کی بھاگ دوڑ میں زرار یارم کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ فریش ہو کے باہر آیا تو ٹاول سائڈ پر رکھتے ہوئے یارم کی طرف بڑھا۔ بہت دلنشین لگ رہی تھی آج تم۔ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھوتا وہ اس کی رنگین آنکھوں میں کھو چکا تھا، اور جو آج بےعزتی ہوئی وہ پلکیں جھکا کر بولی، یارم یہ مشکلات آزمائش ہم دونوں کے لیے ہیں، اس کا مقابلہ ہمیں مل کے کرنا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارا یہ خان ہے نا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، آپ کے سہارے ہی تو چپ ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے۔ وہ زرار کے سینے پہ آنسو کے موتی گراتے ہوئے بولی، زرار ایاز بھائی نے کون سا قتل کیا ہے؟ کس قتل کی بات کر رہے ہیں یہ؟ یارم میں تمہیں سب بتاؤں گا، ابھی فی الحال ماہم کی شادی کی تقریبات مکمل ہو جائیں، اس کے بعد میں تمہیں خود ایاز سے ملوانے لے جاؤں گا۔ ایک بات کہو میری پاگل بیگم، آپ بھی مجھے بہت اچھے لگے۔ ماہم کی نندیں نہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھی، دل کر رہا تھا آنکھیں نکال لوں ان سب کی۔ اچھا جلن ہو رہی تھی تمہیں ان سے؟ اب میں کیا کروں، میں ہوں ہی اتنا کیوٹ ہینڈسم کہ لڑکیاں میرے پیچھے مرتی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس نے پاس پڑے پانی کے جگ کو زرار پہ گرا دیا۔ یارم پانی سے زرار کے کپڑے آدھے تو بھیگ ہی گئے تھے۔ بہت بری بات ہے، اب جب میں بدلہ لوں گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں تو کس نے کہا ہے کہ
کس نے کہا ہے کہ یہ بات میرے سامنے کریں؟ نہ آپ یہ بات کرتے اور نہ مجھے غصہ آتا اور نہ ہی میں آپ پر پانی پھینکتی۔ زرار شرٹ الماری سے نکال کر دوبارہ چینج کرنے چلا گیا۔ یارم کب سے بیڈ پر لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن زرار واش روم سے نکلتے ہی بالکنی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہائے اللہ، یہ تو ناراض ہو گیا، اب کیا کروں؟ وہ بیڈ سے اٹھ کے زرار کی طرف بڑھی۔ زرار وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ کیا ہے؟ وہ مصنوعی غصہ دکھاتا ہوا بولا۔ وہ مجھے غصہ آ گیا تھا اس لیے پانی پھینک دیا۔ یارم آہستگی سے بولی۔ تو اب مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ بھی مجھ پر پانی پھینک دیں، حساب برابر۔ وہ زرار کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں، زرار نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کو اوپر اور اس کے ہاتھ میں جو مٹی تھی وہ اس نے ساری یارم کے چہرے پر لگا دی۔ زرار، وہ زور سے چیخی۔ ہاں تو اپنی بار پورا پانی کا جگ الٹا دیا مجھ پر، میں نے تو صرف مٹی لگائی ہے۔ زرار ہنستا ہوا بولا۔ چہرہ جا کر دیکھو، اب اصل میں چڑیل لگ رہی ہو تم۔ میں تو کب سے گملے کی مٹی لے کے کھڑا تھا۔ وہ بالکنی میں پڑے ہوئے پھولوں کے گملے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولے۔ ہٹیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، جبکہ زرار کا ہنس ہنس کے برا حال ہو گیا۔ وہ منہ پھلائے واپس آئی اور دوسری طرف چہرے کا رخ کر کے لیٹ گئی۔ یارم، یارم، زرار نے یارم کو اپنے قریب کیا۔ یارم غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو ہی میری جند میری جان وے، ماہی مینوں تیرے نال پیار وے، ربا مینوں کی ہو گیا دل جانیا۔ زرار نے کہتے ہوئے یارم کی خوبصورت آنکھوں کو اپنے لبوں کا نذرانہ پیش کیا۔